اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious and merciful. All glory be to Allah. There is no God but Allah and Muhammad is the Prophet of Allah. Dear students, Assalamu alaikum. آج آن لائن ٹیچنگ کے سلسلے میں آپ لوگوں کی فرسٹ کلاس میں لوں گا، فرسٹ ایئر کی، جس میں آج میرا ٹاپک ہے A long walk home. First of all, I will introduce myself. My name is Muhammad Islahuddin. I am subject specialist in English at GHSS Machnakhail, Lucky number 3. So today, our topic is A long walk home. The writer is Jason Boquero, as I have written on the whiteboard. A long walk home, written by Jason Boquero. The name of author, Jason Boquero. Now, first of all, we should know about the central idea. That what is the central idea of this long walk home lesson. This is a short story. This short story, A Long Walk Home, is a story about parents-children relationship. It tells us that we should never tell lies to our parents. It hurts them a lot. Parents sacrifice their time, money, health, and even desires to rear their children in the best possible way. So the children must also show their love, honesty, and sincerity to them. In this story, the father is annoyed by his own son, but he is not angry with him, but with himself, but with his own self. He teaches him a lesson in a strange way. He says that the fault lies not in his son, but in the upbringing of the father. So this is, dear students, this is the central idea of long walk home. اس کہانی کا یہ مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال. اس میں یعنی رائٹر نے والدین اور بچوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ان کے درمیان کس قسم کا تعلق ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے جھوٹ بولا، بیٹے نے اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے. وی شوڈ ناٹ ٹیل اے لائی ٹو اور پیرنٹس، وی شوڈ ریسپیکٹ دیم. یعنی والدین بہت قربانیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان پر رقم خرچ کرتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں ان دا بیسٹ پاسبل وے. تو یعنی بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کا احترام کرے. دے شوڈ ریسپیکٹ دیئر پیرنٹس. اس میں یعنی جیسن بوکیرو نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اس میں اس کہانی میں جو ہم پڑھیں گے اب، اس کے بعد اس کی سمری بھی بیان کریں گے. اس میں یعنی فادر کو تکلیف ہوتی ہے جب بیٹا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے فادر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کا وہ اظہار بھی کرتا ہے. تو اس کی ہم سمری بھی پڑھیں گے. اللہ یعنی سمری، خلاصہ، سمری آف لانگ واک ہوم. Summary of long
walk home. We should read it in English as well as in Urdu. کہ اس کا خلاصہ کیا, what is the summary of this lesson? Then we will read the text with translation. Summary, اس میں the author John Boccaro says in A Long Walk Home, that is in this story, the narrator of this story says that he was 16 years old when one day he was asked by his father to take him to a remote village, Mejaz, 18 miles away, on the condition that I take the car to be serviced at a nearby garage. He dropped his father there, took the car to a nearby garage to get it serviced. He promised his father to pick him up at 4 p.m. As he had enough spare time, he decided to watch movies in a nearby theater. He became so immersed in the films that he completed lost track of time. It was 6 o'clock when the last movie finished. He says that he quickly drove the car to the place where he had planned to meet his father. He knew that his father would be angry if he came to know that he had been watching movies. So he decided to tell him that the car had needed major repairs, which took more time. As his father had already called the garage and they had told him that Jason still had not picked up the car and the car had not needed major repairs. So his father was greatly shocked to know that Jason had told him lies. Father said that it was not the fault of his son Jason, rather it was his own fault to bring up a son into a liar. His father angrily decided to walk home on the foot and contemplate on his faults. Writer says that he apologized again and again, but father did not change his decision. Thus he started driving the car behind his father in slow speed and covered 18 miles distance, about 5 miles per hour. It was painful and successful lesson for him, and he never lied to his father since then. So dear students, this was the summary of Long Walk Home. کہ اس میں رائٹر یہ کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد نے مجھے بتایا کہ آپ مجھے کار میں لے جائیں گے مجاز تک, جو یہاں سے 18 میل کے فاصلے پر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا, وہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ گاڑی ابھی سیکھی تھی, میرا بڑا شوق تھا اس کے ساتھ, تو میں نے اس کو جلدی قبول کر لیا. آئی ریڈیلی ایکسیپٹیڈ. اور پھر میں نے اپنے والد کو وہاں پہنچایا, وہاں میں نے اتارا اور میں گاڑی لے گیا گراج والے کے پاس, سروس اسٹیشن والے کے پاس. تو میں نے والد کے ساتھ یہ پرامس کیا تھا, آئی ہیڈ پرامسڈ ود مائی فادر, کہ میں 4 PM پر آؤں گا.
I have decided that I will come back at 4 p.m. to pick him up. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چونکہ وقت زیادہ تھا، میرے پاس کافی وقت تھا، تو میں نے سوچا کہ میں تھیٹر کو انجوائے کروں، فلمیں دیکھوں میں. تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں چلا گیا. جب میں وہاں چلا گیا تو فلم میں کافی صورت دا فلم واز ویری انٹرسٹنگ، دا مووی واز ویری انٹرسٹنگ، اور میں اس میں بہت زیادہ مگن ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اتنا زیادہ وقت اس میں لگا، اس میں اتنا کافی مگن ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور میں یعنی آئی واز سو امرسڈ ان دا مووی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزرتا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا تو 2 گھنٹے گزر گئے تھے. تو اس کو یاد آیا کہ میرا والد میرا انتظار کر رہا ہوگا. وہ جلدی جلدی وہاں پہنچا تو اس نے اپنے والد کو وہاں بڑے غصے میں پایا. وہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ میں والد کو یہ صورتحال نہیں بتاؤں گا کہ میں فلمیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا والد بہت غصہ ہو گیا. ہی ول بی ویری اینگری کہ میں اتنا ڈیلے ہوا، میں اتنا تاخیر سے پہنچا، کیونکہ والد تھا اور یہ بیٹا تھا. تو بیٹے نے سوچا کہ میں یہ صورتحال اس کو نہیں بتاؤں گا، اور اس کو میں یہ بتاؤں گا کہ گاڑی میں کچھ خرابی تھی. دا کار ہیڈ میجر ریپیئرز، جس کی وجہ سے اس پر کافی وقت لگا. اس لیے اس پر 2 گھنٹے گزر گئے. تقریباً 6 بجے تھے جب اس کو پتہ چلا، اور اس نے اپنے والد کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 4 بجے آؤں گا. تو اس نے کہا کہ گاڑی میں خرابی تھی. تو والد نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے گیراج والے کو فون کیا تھا، میں نے سروس اسٹیشن والے کو فون کیا تھا. اس نے کہا کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، آپ کا بیٹا ابھی تک آیا نہیں ہے. تو جب بیٹے نے یہ سنا تو بہت شرمندہ ہوا، اور والد جو ہے وہ بہت غصہ تھا، وہ بھی شرمندہ ہوا والد. تو والد نے کہا کہ مجھے آپ پر غصہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر غصہ ہے کہ میں نے کس طرح ایز اے فادر، یعنی ایز اے فادر میں نے کس طرح آپ کی پرورش کی. ایز اے فادر میں نے کس طرح آپ کی پرورش کی، میں نے اپنا رول پلے نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ میں ابھی پیدل جاؤں گا، تم اپنی گاڑی کو خود سنبھالو، میں اس کے اوپر کنٹمپلیٹ کروں گا، اس کے اوپر میں سوچوں گا. تو وہ پیدل روانہ ہوا. تو بیٹے نے کافی منت سماجت کی، لیکن وہ نہیں مانا. وہ پیدل روانہ 18 میل کا فاصلہ تھا. تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے والد کے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتا رہا، میں اپنے پیچھے پیچھے گاڑی چلاتا رہا، منتیں سماجت کرتا رہا، لیکن والد نے یہ بات نہیں مانی. اور اس طرح 18 میل کا فاصلہ اس نے طے کر لیا. تو اس سے رائٹر کہتا ہے کہ اس سے میں نے ایک سبق حاصل کیا کہ پھر زندگی بھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولی. I never told a lie. He says, I never told a lie. So this is the long story. This is the summary of this short story, A Long Walk Home. As the name indicates, جس طرح نام سے ظاہر ہے، ایک لمبا سفر تھا، 18 میل کا سفر. پھر والد نے پیدل طے کیا. تو یہ now dear students we come towards the text and its translation. تو ابھی آپ کھولیں پیج نمبر 128. پیج نمبر 128. As it is the text, so we cannot write it whole the text on the whiteboard. آپ لوگوں نے سمری بھی پڑھی، سینٹرل آئیڈیا بھی آپ لوگوں نے سن لیا. A long walk home. پیج کھولیں، open your page 128. Dear students, now we take the start. I grew up in the south of Spain in a little community called
Estepona. وہ کہتا ہے کہ میں یعنی اسپین کے جنوب میں پروان چڑھا ایک چھوٹی کمیونٹی میں جس کو ایسٹیپونا کہا جاتا ہے، جس کو ایسٹیپونا یعنی جیسن بوکیرو کہتا ہے رائٹر. I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mejas. وہ کہتا ہے کہ میری عمر 16 سال تھی جب ایک صبح میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں اس کو دور گاؤں میجاز کی طرف اس کو لے جاؤں موٹر کار میں، about 18 miles away، جو کہ تقریباً 18 میل کے فاصلے پر تھا. On the condition that I take the car to be serviced at a nearby garage. اس کنڈیشن پر، اس شرط پر، یعنی والد نے میرے ساتھ جو شرط رکھی کہ اس شرط پر مجھے لے جاؤ گے that I take the car to be serviced، کہ میں موٹر کار لے جاؤں گا سروس کے لیے، سروس اسٹیشن اس کو میں لے جاؤں گا ایٹ اے نیئر بائی گراج، جو نزدیک گراج تھا، مطلب سروس اسٹیشن کو میں لے جاؤں گا موٹر کار. والد نے کہا کہ اس شرط پر مجھے لے جاؤ میجاز، جو دور گاؤں ہے اس کا نام میجاز ہے، یعنی دا نیم آف ولیج میجاز، دا نیم آف دیٹ ولیج میجاز. اس شرط پر، یعنی فادر نے کہا کہ اس شرط پر مجھے لے جاؤ گے کہ تم گاڑی نیئر بائی گراج لے جاؤ گے، پھر نزدیکی سروس اسٹیشن. Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. تو رائٹر کہتا ہے کہ میں نے چونکہ گاڑی ابھی سیکھی تھی اور مجھے بمشکل موقع ملا تھا. اپرچونٹی مینز موقع. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ہیو ہرڈ، یو ول ہیو ہرڈ اباؤٹ دی اپرچونٹی، کہ موقع کبھی کبھار ہاتھ آتے ہیں. دس از دا پروورب، اپرچونٹی knocks at the door but once. اپرچونٹی knocks at the door but once. موقع کبھی کبھار ملتے ہیں تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس نے سوچا کہ ابھی میرے لیے موقع ہے. گاڑی چلانے کا مطلب نوجوانوں کو بہت شوق ہوتا ہے. اس کی عمر 16 سال کی، یہ بھی نوجوان تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو فوراً قبول کیا اس پیشکش کو، اور اس نے اس کو موقع سمجھا کہ ابھی موقع ہے، مجھے گاڑی چلانے کا موقع ملے گا. وہ کہتا آئی ریڈیلی ایکسیپٹڈ، میں نے اس کو فوراً قبول کیا، میں تیار ہوا اس کے لیے. جو شرط میرے والد صاحب نے میرے ساتھ رکھی تو اس کے لیے میں تیار ہوا. آئی ڈرو ڈیڈ، ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ کم بیک ٹو دا ٹیکسٹ. آئی ڈرو ڈیڈ ان ٹو میجاز اینڈ پرامسڈ ٹو پک ہم اپ ایٹ 4 PM. دین ڈرو ٹو اے نیئر بائی گراج اینڈ ڈراپڈ آف دی کار. I drew dad into Mejas. Writer says کہ میں اپنے والد کو، dad means father، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والد کو میجاز لے گیا. I drew، ڈرائیو کا مطلب گاڑی چلانا. ڈرائیو، ڈرو، ڈریون. ڈرائیو از اے ورب، سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم ڈرائیو، ڈرو، ڈریون. ڈرائیو از اے ورب، سیکنڈ فارم ڈرو، تھرڈ فارم ڈریون. ڈرائیو مطلب گاڑی چلانا. ڈرائیو از اے ورب اینڈ ناؤن از ڈرائیور، یعنی ڈرائیور سے ناؤن ڈرائیور اس کے ساتھ آر لگا کر ناؤن بن جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو گاڑی میں لے گیا وہاں جو جگہ والد نے اس کو بتائی تھی. اینڈ پرامسڈ ٹو پک ہم اپ ایٹ 4 PM، اور اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا. پرامس مینز وعدہ کرنا.
Promise is also a verb. Promised, promised. Promise is a verb. मैंने वालिद साहब के साथ वादा किया कि मैं आपको 4 बजे ले जाऊंगा, आपको लेने के लिए मैं आऊँगा। PM पोस्ट मेरिडियम 4 PM, मतलब 4 बजे असर के वक़्त। 4 मतलब अगर AM होता, AM का मतलब एंटी मेरिडियम, मतलब जो सुबह का वक़्त होता है, और PM 12 बजे के बाद, यानी दिन के 12 बजे से पहले AM और 12 बजे के बाद PM लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 PM है, उसने कहा कि मैं आपको 4 बजे लेने आऊँगा। देन ड्रो टू अ नियर बाई गैराज, वो कहता है कि फिर मैंने अपने वालिद को उतारा और फिर मैं नज़दीकी गैराज की तरफ मैं गाड़ी को ले गया। एंड ड्रॉप्ड ऑफ द कार, और गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी। ड्रॉप ऑफ द कार, यानी मैंने वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी सर्विस स्टेशन पर, गैराज पर। बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज एट अ थिएटर नियर द गैराज। बिकॉज आई हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, यानी राइटर कहता है कि मेरे पास कुछ घंटे बाकी थे, यानी मैंने 4 बजे का जो वक़्त बताया था, अब मैंने जब वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी तो काफ़ी वक़्त था मेरे पास, कई घंटे थे। आर मीन घंटा, फ्यू आवर्स यानी चंद घंटे मेरे पास बाकी थे। आई डिसाइडेड टू कैच अ कपल ऑफ मूवीज एट अ थिएटर नियर द गैराज। तो मैंने फैसला किया कि मैं चंद फिल्में देखूंगा, मूवी फिल्म एट अ थिएटर में, नियर द गैराज, सर्विस स्टेशन के नज़दीक मैं चंद फिल्में देखूंगा। उसने ये फैसला किया कि चूँकि मेरे पास अभी वक़्त है तो मैं थिएटर जाऊंगा। हाउएवर, अब मतलब वो चला गया वहाँ पर, इसका जिक्र इसका नहीं है यहाँ पर। आई बिकेम सो इमर्स्ड इन द फिल्म्स दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। वो कहता है कि मैं इतना मगन हुआ, इमर्स वर्ब, इमर्स्ड, यानी मैं इतना मगन हुआ फिल्मों में दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम, कि मुझे वक़्त गुजरने का पता ही नहीं चला। यानी राइटर कहते हैं कि फिल्में इतनी अच्छी थी, उसको इतनी अच्छी लगी मूवीज़ कि जो घंटे बाकी थे उसको वक़्त का पता ही नहीं चला। वो इतना मगन हुआ फिल्मों में। When the last movie had finished, I looked down at my watch. जब आखिरी मूवी जब ख़त्म हुई, I looked down at my watch, तो मैंने अपनी घड़ी को देखा। वो इतना मगन हुआ था, he was so immersed in the films. फिल्मों में वो इतना मगन हुआ था, राइटर सेज कि मुझे पता ही नहीं चला था, इतना वक़्त गुजर गया था। वो कहता है कि जब मैंने घड़ी को देखा, When I looked down at my watch, जब मैंने अपनी घड़ी को देखा, it was 6 o'clock, तो अभी 6 बज रहे थे। यानी 4 बजे का वक़्त उसने दिया था अपने बाप को लेने के लिए कि मैं आपके पास 4 बजे आऊँगा। वो फिल्मों में इतना मगन हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला था, अभी 6 बज रहे थे। It was 6 o'clock. I was 2 hours late. राइटर कहता है कि मैं 2 घंटे लेट था, 2 घंटे की ताख़ीर हुई थी मुझे। वाच यानी जब एज अ नाउन इस्तेमाल हो जाए तो इट इज़ कॉल्ड, इट्स मीनिंग घड़ी, वॉच। जब वर्ब हो तो इसकी कंजुगेशन भी बनती है वॉच्ड, यानी जब वर्ब हो तो इसकी कंजुगेशन बनती है एज अ वर्ब, वॉच्ड यानी देखना। यहाँ पर घड़ी, वो कहता है कि जब मैंने घड़ी को देखा तो 6 बजे थे और मैं 2 घंटे लेट था। आई न्यू डैड वुड बी एंग्री,
مجھے معلوم تھا کہ میرے والد صاحب کافی غصہ ہوں گے. If he found out I had been watching movies. اس نے سوچا کہ اگر میرے والد صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میں فلمیں دیکھ رہا تھا، میں موویز دیکھ رہا تھا، تو وہ بہت غمگین ہوں گے. He had never let me drive again. He would never let me drive again. تو بیٹے نے سوچا کہ پھر وہ مجھے گاڑی چلانے کا موقع کبھی فراہم نہیں کریں گے. اگر اس کو پتہ چلا کہ میں فلمیں دیکھ رہا تھا اور 2 گھنٹے اسی وجہ سے میں لیٹ ہوا، تو اس نے سوچا کہ پھر وہ مجھے گاڑی چلانے کبھی نہیں دے گا. I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کو یہ بتاؤں گا کہ گاڑی میں کچھ مرمت کا کام تھا جس کی وجہ سے توقع سے زیادہ وقت لگا دین ہیڈ بین ایکسپیکٹڈ. یعنی جو والد توقع کر رہا تھا کہ 4 بجے میرا بیٹا آئے گا، مجھے گاڑی میں پھر واپس لے جائے گا، تو بیٹے نے سوچا کہ میں والد کو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کو توقع تھی میں نے جتنا زیادہ وقت لگایا وہ اسی وجہ سے کہ گاڑی میں کچھ خرابی تھی، مرمت کرنے والے اس پر لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس پر کافی وقت لگا. یہ بہانہ اس نے تراشا. تو dear students, I drove up to the place where we had planned to meet and saw Dad waiting patiently on the corner. I drove up to the place. میں اس جگہ کی طرف چلا where we had planned to meet, جہاں پر ہم نے ملنے کی منصوبہ بندی کی تھی. planned verb منصوبہ بندی کرنا، یعنی جہاں اس نے اپنے والد کو اتارا تھا کہ میں 4 بجے آؤں گا، تو یہاں پر بیٹا کہتا ہے، نیریٹر بیان کرنے والا، کہ میں اسی جگہ پہنچا جہاں ہم نے منصوبہ بندی کی تھی ملنے کی. اینڈ سا ڈیڈ فادر، اور میں نے اپنے والد کو دیکھا ویٹنگ پیشنٹلی، جو کہ صبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا. آن دا کارنر، کنارے پر وہ صبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا. بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو وہاں دیکھا. I apologized for being late and told him that I had come as quickly as I could, but the car had needed some major repairs. تو بیٹے نے اپالوجائز کیا. اپالوجی کہتے ہیں معافی کو. اپالوجائز ورب، اپالوجائزڈ. وہ کہتا ہے کہ میں نے لیٹ ہونے کی، دیر سے آنے کی میں نے معافی مانگی اپنے والد صاحب سے. اینڈ ٹولڈ ہم، اور اس کو بتایا دیٹ آئی ہیڈ کم ایز کوئکلی ایز آئی کوڈ، کہ میں جلدی آ سکتا تھا. بٹ دا کار ہیڈ نیڈیڈ سم میجر ریپیئرس، لیکن گاڑی میں کچھ زیادہ مرمت کا کام باقی تھا، یا اس میں میجر ریپیئرس تھے، بڑے بڑے کام گاڑی میں کرنے تھے، اس لیے اس پر زیادہ وقت لگا. یہ بہانہ اس نے کیا کہ اس لیے زیادہ وقت لگا. آئی ول نیور فارگیٹ دی لک ہی گیو می. وہ کہتا ہے کہ جس نظر سے اس نے مجھے دیکھا یہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا. فارگیٹ ورب، فارگاٹ فارگاٹن، دوسری تیسری حالت بھول جانا. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ دیٹ یو فیل یو ہیو ٹو لائی ٹو می جیسن. اب یہ انورٹیڈ کاماز کے اندر بند ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان لائنس کو دیکھیں، یہ انورٹیڈ کاماز کے اندر بند ہے، تو یہ جیسن کے والد کے الفاظ ہیں. آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ، میں نا امید ہوں، میں کافی نا امید ہو گیا، غمگین ہو گیا. ڈس اپوائنٹ، نا امید ہونا، غمگین ہو جانا. دیٹ یو فیل، کہ تم محسوس کرتے ہو، یو ہیو ٹو لائی ٹو می، کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. جیسن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ a lie has no legs to stand upon، یعنی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. a lie has no
lie has no legs to stand upon. یہ بھی محاورہ ہے, this is also proverb, کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو یہاں پر فوراً فادر کو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جیسن نام سے پکارا, جیسن بوکیرو اس کا پورا نام تھا بیٹے کا. مطلب یہاں پر رائٹر ہے وہ اپنی کہانی خود بیان کرتا ہے. What do you mean I am telling the truth؟ پھر انورٹیڈ کماز کے اندر بند ہے. تو یہ اب ریپلائی میں, جواب میں جیسن بوکیرو کہتا ہے بیٹا What do you mean؟ کہ تمہارا کیا مطلب ہے؟ I am telling the truth، میں سچ بول رہا ہوں. بیٹے نے والد سے کہا. جب والد نے کہا کہ تم مطلب جھوٹ بول رہے ہو جیسن تمہیں پتہ ہے، تو بیٹے نے کہا کہ کیا مطلب ہے والد آپ کا، ڈیڈ فادر کیا مطلب ہے آپ کا، میں سچ بول رہا ہوں. ڈیڈ لکڈ ایٹ می اگین. اب یہ رائٹر، نیریٹر، سٹوری ٹیلر یہ خود جیسن بوکیرو ہے، تو وہ کہتا ہے کہ والد نے مجھے دوبارہ دیکھا. when you did not show up، والد نے کہا کہ جب تم بروقت واپس نہ آئے، I called the garage to ask if there were any problems. تو میں نے گیراج والے کو فون کیا، سروس اسٹیشن والوں کو میں نے فون کیا، جہاں والد نے اس کو کہا تھا کہ تم نے گاڑی وہاں لے جانا ہے گیراج کو، سروس اسٹیشن کو. تو فادر نے کہا کہ تم جھوٹ تو اس لیے بول رہے ہو کہ میں نے گراج والے کو فون کیا تھا جب تم لیٹ ہو گئے، تو یہ پوچھنے کے لیے if there were any problems، کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میرا بیٹا لیٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. فادر نے کہا کہ میں نے گراج والے کو، سروس اسٹیشن والے کو میں نے فون کیا تھا. And they told me that you had not picked up the car. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک گاڑی نہیں لے کر گئے تھے. یہ فادر نے کہا بیٹے سے کہ میں نے گراج والے کو، سروس اسٹیشن والے کو میں نے فون کیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک گاڑی نہیں لے کر گئے. So you see, I know there were no problems with the car. تمہیں پتہ ہے، you see I know کہ مجھے علم ہے، there were no problems with the car، کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی. یہ فادر نے کہا کہ میں نے سروس اسٹیشن والے کو فون کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا لیٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو فادر نے کہا بیٹے سے کہ میں نے ان کو فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے آپ کا بیٹا. اس لیے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی. A rush of guilt. Dear students, now turn over towards 129 page. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater. A rush of guilt ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater and the real reason for my readiness. یعنی میرے جسم کے اندر قصوروار ہونے کی ایک لہر دوڑ گئی جب میں نے دھیمے لہجے میں تھیٹر جانے اور اپنی سستی کی اصلی وجہ جب میں نے تسلیم کر لی. تو رائٹر کہتا ہے کہ a rush of guilt ran through me as I feebly confessed. جب میں نے اعتراف کر لیا، confess verb، confessed، second third form، اعتراف کرنا، ماننا، my trip to the movie theater and the real reason for my tardiness. یعنی بیٹا کہتا ہے، جو کہ رائٹر بھی ہے، کہ میرے جسم کے اندر قصوروار ہونے کی ایک لہر دوڑ گئی جب میں نے دھیمے لہجے میں تھیٹر جانے اور اپنی سستی کی اصل وجہ تسلیم کر لی. Dad listened intently as a sadness passed through him. یعنی ڈیڈ پریشانی کے عالم میں مجھے غور سے سنتے رہے.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کا آج کا لیکچر تھا، جو کہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس لیسن کو ختم نہ کر سکے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم آگے جائیں گے، اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام.